खुदी का इनकार करना, अपनी खुदी का इनकार करना। जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं तो हम घटते हैं, हम घटना सीखते हैं। हम कहते हैं मैं घटूं और तू बढ़े। हम कहते हैं मैं छुपूं और तू दिखे। जब हम अपनी खुदी का इनकार, खुदी का मतलब है आप जो हैं, आपकी जो खसलत है, आपकी जो खूबियां हैं, आपका जो मिजाज है, वो खत्म हो। इस दुनिया में मैंने पहले ही बताया था, जब हम पैदा होते हैं हम कोरे कागज होते हैं। हमारा मिजाज जिस तरह हम खून और गोश्त में भरते हैं, उसी तरह हमारा मिजाज डेवलप होता है, हमारे रवैये डेवलप होते हैं, हमारी खुदी डेवलप होती है। अगर तो हम चर्च से दूर हैं, कलाम से दूर हैं, दुनियादारी में हैं, लोगों में घिरे हुए हैं, जिस्मानी लोगों के अंदर हैं, तो हम ये बहुत ज्यादा मुमकिन बात है कि हम हसद में, कीने में, गुस्से में, खुदी में, लड़ाई में, झगड़े में ऊपर आएंगे। और अगर हम खुदा के लोगों से घिरे हुए हैं, कलाम सुनने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, तो फिर ज्यादा मुमकिन यह है कि हमारी खुदी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और यीशु बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो खुदी का इनकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लूका 9 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। खुदावंद के पीछे आना सिर्फ संडे सर्विस अटेंड करना नहीं है। खुदावंद के पीछे आना सिर्फ ईद त्योहार मनाना नहीं है। खुदावंद के पीछे आना सिर्फ हदिये देना या गीत गाना नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर एक मशरूत जुमला लिख रहा है। मशरूत जुमला, शर्त है, अगर पीछे आना है तो ये करना पड़ेगा, जरूरी है, मशरूत है। और उसने सबसे कहा, थोड़े लोगों से नहीं, सिर्फ पादरी साहबान से नहीं, सिर्फ चर्च में खिदमत करने वालों से नहीं, सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। अच्छा, ये मर्जी हमारी है। खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया। कई दफा हम सोचते हैं जी खुदा ने मेरा रोबोट बनाया। नहीं, खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें आजाद मर्जी दी, हमें चुनाव का अख्तियार दिया, हमें सोचने समझने की सलाहियत दी, हमें नेको बद में पहचान दी। अब इन सारी चीजों को मिलाकर हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते उसका फैसला कर सकते हैं। अगर आप कहें ना मुझसे हो जाता है बुरा, तो वो जो बुरा आप कहते हैं हो जाता है, आप जो कह रहे हैं वो कलाम से टैली नहीं कर रहा। कलाम कह रहे हैं हमें खुदा ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, आजाद मर्जी दी है, और खुदा ने हमें फैसले करने की कुव्वत दी है। तो हम खुद फैसला करते हैं हम किस सिमत जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे बनेंगे। और खुदा में यीशु भी यहां कह रहा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये आपकी अपनी चाहत है, आपकी अपनी ख्वाहिश है। आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं या दुनिया के पीछे जाना चाहते हैं। ये दुनिया वक्ती तौर पे बड़ी चमकदार लगती है, वक्ती तौर पे बड़ा अच्छा दिखाती है, वक्ती तौर पे मैं लगता है जनाब मैं बहुत जो है वो आगे जा रहा हूं। लेकिन जो इस दुनिया के पीछे गए हैं वो फिर दुनिया के होके रह गए हैं, और आखिर में अंधेरा और तारीकी और दांतों का पीसना है। चाहत आपकी है, ख्वाहिश आपकी है, फैसला आपका है, चुनाव आपका है, आप किसके पीछे जाएंगे। यीशु कह रहे मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आप किसकी भेड़ बनेंगे, फैसला आपका है। आमीन, हालेलुया। चुनाव आपने करना है,
کہ آپ کس کی بھیڑ بنیں گے. یسوع کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے. یہ مشروط جملہ ہے. اگر آنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا, تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. آمین آمین. تو اپنی خودی کا انکار کرے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, یہ جو تفرقہ ہے, یہ جو جدائیاں ہیں, یہ جو بدعتیں ہیں, یہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں, اس کے پیچھے خودی ہے, انا ہے, میں ہے, میرا ہے, مجھے. اور جس وجہ سے یہ دنیا جو ہے بہت برا رہنے کی جگہ بنتی جا رہی ہے. خدا نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا. خدا چاہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے پیار کرے, ایک دوسرے کی عزت کرے, ایک دوسرے کا خیال رکھے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں جس طرح خدا ہمیں پیار کرتا ہے. اور اس کے لیے یسوع ایک بہت ہی خوبصورت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے اور پھر اس کے پیچھے ہونا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا جب ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں, اپنی میں کو مارتے ہیں, بہت سارے معاملے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. اپنی صلیب کو اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اپنی صلیب کو اٹھانے سے مراد ہے ہر ایک کے چیلنجز الگ الگ ہیں, ہر ایک کی آزمائشیں الگ الگ ہیں, ہر ایک کا بوجھ الگ الگ ہے. اپنی صلیب کو اٹھائیں. صلیب اٹھانا آسان بات نہیں ہے, مشکل ہے, تکلیف ہے, اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, خدا کے سپرد کرنا پڑتا ہے, اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا پڑتا ہے. آمین آمین. اور پھر خدا میں یسوع کہہ رہا ہے میرے پیچھے ہو لے. یہ بہت ضروری ہے. مسیح کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا. اگر میں کہوں جی میں یسوع کا پیروکار بننا چاہتا ہوں, میں یسوع کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی میں کو ختم نہیں کرتا, اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا, تو میں کبھی بھی یسوع کے پیروکار, یسوع کا پیروکار نہیں بن سکتا. میں یسوع کے پیچھے کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو مسیح کی پیروی کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا پڑے گا. مسیح جیسا کام کرنے کے لیے مسیح کی زندگی بسر کرنا پڑے گی. آمین. کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خدا مجھے برکت دے, مجھے روح کی نعمتوں پھلوں سے بھر, میں مردے زندہ کروں. خدا ہمیں قوت دے سکتا ہے, آج بھی خدا کام کر سکتا ہے. میں دعا کروں بیمار شفا ہو جائے, خدا میں لوگوں کی مدد کر سکوں, میں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکوں. بہت سی خواہشیں ہیں ایمانداروں کی. ایماندار یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو مسیح جیسی زندگی گزارنی پڑے گی, جیسی زندگی یسوع مسیح نے گزاری تھی. جیسی زندگی یسوع مسیح نے گزاری ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے. مرکز پہلا باب 35ویں آیت. اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی. آمین. کیسا خوبصورت پہلو ہے خداوند یسوع کی زندگی کا. آپ یسوع مسیح کو چلتے دیکھتے ہیں, آگے سے ایک جنازہ جا رہا ہے اور یسوع مسیح دیکھتے ہیں کہ بیوہ کا بچہ ہے اور یسوع کو ترس آتا ہے اور یسوع مسیح اسے زندہ کر دیتے ہیں. آپ صرف یسوع کو مردہ زندہ کرتے دیکھ رہے ہیں,
لیکن بائبل بتا رہی ہے یسوع دن نکلنے سے پہلے ہی کہاں گیا ہے؟ ویرانے میں۔ کیا کرنے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ آمین آمین ہاللویا ہاللویا۔ اصل میں آپ کی دعائیا زندگی جو ہے معجزات کو جاری کرتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر بدلی ہوئی زندگی ہو، میرے حالات بدل جائیں، میرے صحت کے حالات بدل جائیں، لیکن ہم میں سے زیادہ لوگ دعا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اور میں صرف یسوع مسیح کی معجزات والی زندگی کا پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی کا وہ پہلو جس میں یسوع مسیح دعا کرنے والا شخص ہے، باپ کے ساتھ اس کا ریلیشن کتنا مضبوط ہے، اس پر نگاہ کریں۔ لکھا ہے کہ اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ مسیح جیسی قوت اور قدرت کا بہاؤ مسیح جیسی دعائیا زندگی سے آئے گا۔ آمین ہاللویا۔ میں اور آپ یسوع کو جلال دینے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ اگر اسٹرانگ پریئر لائف گزارنا شروع کر دیں، جس طرح کی پریئر لائف یسوع مسیح کی ہے، ہم چیزوں کو بدلتا دیکھیں گے، ہم موت کے بندھنوں کو ٹوٹتا دیکھیں گے، ہم بیماریوں کو جاتے دیکھیں گے، ہم جہاں پر کمی ہے، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر بہت ساری چیزوں کو آتا دیکھیں گے۔ ایک طرف پطرس اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری رات جال ڈال رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایک طرف یسوع دعا کو یسوع اسے کہتا ہے کہ اب جال ڈال، اور جب وہ جال ڈالتا ہے تو اتنی مچھلیاں آتی ہیں جال پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین ہاللویا ہاللویا۔ مسیح جیسی قوت اور قدرت کا بہاؤ مسیح جیسی دعائیا زندگی سے ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ دعائیا زندگی میں بڑھیں۔ ہمارے گھروں میں جو مردگی ہے، پیسے میں کمی ہے، اس کی وجہ دعائیا زندگی میں کمی، صحت بحال نہیں ہو رہی، دعائیا زندگی میں کمی، ابلیس دندناتا پھر رہا ہے، دعائیا زندگی میں کمی، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ابلیس اسے چوری کر رہا ہے، دعائیا زندگی میں کمی۔ تو یسوع جیسے مزاج میں جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ یسوع جیسا کردار ہو، ہماری زندگی دعائیا زندگی ہو۔ آمین ہاللویا۔ میرے اور آپ کے سارے مسئلوں کا حل دعا میں ہے۔ میرے اور آپ کے سارے مسئلوں کا حل کہاں ہے؟ دعا میں ہے۔ یسوع مسیح ویران جگہ میں چلا گیا اور وہاں کیا کی؟ دعا کی۔ یسوع کہاں چلا گیا؟ ویران جگہ میں۔ وہ انسانوں سے واہ واہ نہیں چاہتا تھا۔ آج کئی بار میں اور آپ انسانوں سے واہ واہ چاہتے ہیں کہ انسان کہے کہ یہ بہت دعائیا شخص ہے۔ آئیں یسوع کا مزاج اپنائیں، یسوع کے نقش قدم پر چلیں۔ یسوع مسیح کہاں گیا ہے؟ ویرانے میں، تنہائی میں، اور پھر اس نے بتا بھی دیا جب تو دعا کرے، آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہے کریں یا نہ کریں، یہ دعا ہم نے کرنی ہے، لیکن جب کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کوٹڑی میں جانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، پوشیدگی میں آسمانی باپ سے دعا کرنی ہے۔ آمین ہاللویا۔ اور اگر ہم دعائیاں ہیں، سن لے غور سے، اگر ہم بہت دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، اور ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے،
ہماری خودی کا انکار نہیں کر پا رہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہے، تو پھر ہماری دعائیں صرف دکھاوے کی ہیں، اس یسوع کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں بنا ابھی تک۔ لیکن اگر ہم دعا کرنے والے ہیں، روح القدس ہماری کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، اور جب ہم شیطان ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، روح القدس ہمیں مدد کرتا ہے، تو سمجھ جائیں آپ درست رستے کی طرف جا رہے ہیں، اور روح القدس کی بات مانیں اور دعائیہ زندگی میں بڑھیں، آپ کے بہت سارے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا بیدار ہو، بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں کلیسیا بیدار نہیں ہے، کلیسیا میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کر رہے کلیسیا کے لیے تو آپ کو گلہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دعا گو کلیسیا بیداری کی بہت بڑی ایجنٹ بن سکتی ہے۔ دنیا میں بیداری کی جو بڑی بڑی مثالیں ہیں، بحالی کی مثالیں ہیں، سرفرازی کی، خوشحالی کی مثالیں ہیں، دعا کی وجہ سے ہی ہیں۔ دعا کرنے والا شخص جو ہے اسے اپنی خودی کا انکار کرنے والا شخص بننا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا بیدار ہو تو ہم نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ پرقوت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے، خودی کا انکار کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں، ان تینوں کاموں کا ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے اپنی خودی کا انکار کرنا۔ دراصل دعا کرنے والا شخص اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی خودی کا انکار کرتا ہے۔ دعا کرنے والا شخص، سنیں غور سے، دعا کرنے والا شخص اپنی خودی کا انکار کرنے والا شخص ہے، اور جو خودی کا انکار کرنے والا شخص ہے وہ بیداری کا ایجنٹ بن سکتا ہے۔ آمین۔ وہ پرقوت زندگی بھی گزار سکتا ہے، ہاللیلویا، اور وہ خدا کو جلال بھی دے سکتا ہے۔ آمین۔ جو شخص خودی میں زندگی گزار رہا ہو، جسے نظر ہی میں آ رہا ہو، مجھے میری زندگی، وہ کیسے خدا کو جلال دے سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو جلال دے گا، یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے زور بازو سے ہوا ہے، یہ میری طاقت کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ وہ اس طرح کی زندگی میں ہے۔ لیکن جو خودی کا انکار کرنے والا شخص ہے وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا شخص ہے، اور وہ پلوس کی طرح کہنے والا شخص ہے کہ خدا نے پہلے بھی چھڑایا تھا، اب بھی چھڑائے گا اور چھڑاتا رہے گا۔ آمین، ہاللیلویا، کیونکہ اس کا بھروسہ خدا پر ہے، اس کی قوت خدا کی طرف سے ہے، اس لیے ہم نے خودی کا انکار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور خدا نے کبھی بھی مغروروں کو، متکبروں کو نہیں استعمال کیا، نہ چنا ہے۔ خدا نے فروتنوں کو توفیق دی ہے ہمیشہ، جو اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں خدا نے انہیں توفیق دی ہے۔ جو اپنی میں کا انکار کرتے ہیں خدا نے انہیں توفیق دی ہے۔ جو اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں خدا ان کو توفیق دیتا ہے۔ لیکن جو لڑائی اپنی خود لڑتے ہیں، جو زور مارتے ہیں، جو نفرت کو پھیلاتے ہیں، کرودھ کو پھیلاتے ہیں، وہ دنیا میں آخرت میں کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ خودی کا انکار کرنے والا شخص اصل میں
خدا کی قوت کو دعوت دینے والا شخص ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کو ہر صورت میں اپنی ہر ایک خواہش کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کو شاید آپ کی خواہش ہو کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں، لیکن خدا کی مرضی وہ نہ ہو. آپ کو اپنی ہر ایک مرضی کو، ہر ایک خواہش کو خدا کے تابع کرنا پڑے گا. پھر آپ خود ہی کا انکار کرنے والے بن پائیں گے. آمین. رومیو 12 باب پہلی آیت. پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہم نے اپنے بدنوں کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے. اپنی خودی کا انکار کر کے، اپنی میں کو مار کر، اپنی خواہشوں کو مار کر ہم نے خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے اپنے بدن کو. ابلیس ان خواہشوں کی وجہ سے، سنیں غور سے، آپ کا دعائیا وقت چھیننے کی کوشش کرے گا. وہ مختلف طریقے اپنائے گا، مختلف طریقے اپنائے گا. آپ کو غصے میں لائے گا، گھر میں توڑ پھوڑ پیدا کرے گا، باہر آپ کا جو ہے رویہ خراب کرے گا، مختلف طریقے استعمال کرے گا تاکہ آپ کی دعائیا لائف کو خراب کرے. آپ کا دعائیا وقت وہ چوری کر لے. جس وقت آپ نے دعا کرنی تھی وہ وقت آپ لڑائیوں میں، دوسرے کاموں میں پڑ گئے، غصے میں، کرودھ میں. اور ایک بات بتا دوں، نامعافی میں جب ہم ہوتے ہیں تو کبھی دعا بھی نہیں کر پاتے. دل کڑوا ہوگا نا، نامعافی ہوگی، دوسروں کے خلاف ہمارے دل میں سختی ہوگی، چاہے انہوں نے برائی کیا ہمارے ساتھ، ہماری دعا بھی نہیں سنی جائے گی. اگر ہمارے دل میں بدی ہوگی تو کبھی بھی خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا. تو یہ ابلیس کا اٹیک ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایماندار دعائیا زندگی گزاریں. تو ابلیس آپ کی دعائیا زندگی، آپ کا دعائیا وقت چھیننے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ نے مصمم ارادے سے مضبوط دعائیا جنگجو بنے رہنا ہے، کیونکہ لکھا ہے اگر بے دل نہیں ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. آمین ہاللیلویا. بہت سے لوگوں کے گھروں میں مسائل رہے، بہت سے لوگوں کی پرسنل لائف میں مسائل رہے، مالی مسائل رہے، روزگار کے مسائل رہے، گھر میں نچاکی رہی، پرابلمز رہی، مس انڈرسٹینڈنگ رہی. لیکن جب انہوں نے اپنی دعائیا زندگی بڑھائی، دعا میں قائم رہے، خدا میں لگے رہے، تو عین وقت پر انہوں نے کاٹا، سارے بادل ہی چھٹ گئے، ابلیس کے سارے بندھن ہی ٹوٹ گئے. ہاللیلویا. اور پھر انہوں نے خدا کی قدرت کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا. یرمیہ 29 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. دیکھیں، میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو، ایک ہے روایتی دعا، ایک ہے حقیقی دعا. روایتی دعا میں آپ بدلتے نہیں ہیں لیکن آپ دعا کرتے رہتے ہیں. حقیقی دعا میں آپ بدل جاتے ہیں. روح القدس آپ پر چیزیں ظاہر کرتا ہے، وہ آپ کا رویہ آپ پر ظاہر کرتا ہے. روح القدس آئینے کی طرح چیزوں کو آپ کے سامنے لاتا ہے اور آپ ان کو نکالنے کے لیے فضل مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں. اور ہم نے حقیقی دعائیا جنگجو بننا ہے. جب روح القدس ہم پر ظاہر کرے تو ہم دعا کر کر ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیں اور ان پر غالب آئیں. آمین. پورے دل سے خدا کہہ رہے میرے طالب ہوں گے اور میں تم کو مل جاؤں گا. میں اور آپ بڑی کشتی کے بعد ایک لڑائی کرنی پڑتی ہے. لکھا ہے کہ پس خدا کے
تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کو بھگانے کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بہت سے ایماندار غلط جملے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شیطان آیا سی تو میں کرتا رہا جو کرنا ہے تو۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک پادری صاحب مجھے کہہ رہے میں خواب دیکھ رہا تھا، ابلیس کے تصویریں آئی ہیں تو میں نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہنا ہم نے کہنا یسوع مسیح کے نام سے، یسوع کے دیے اختیار کے ساتھ میں تو اس سے مخاطب ہوں۔ یسوع نے تیرا برملا تماشا بنایا، اٹھا اپنے اختیار کو، میری زندگی سے، میری خدمت سے، میرے گھرانے سے، میری اولاد سے، میرے حال سے، میرے مستقبل سے میں تیرے اختیار کو رد کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ ہم نے اس طرح کا رویہ اپنانا ہے۔ ہم بڑی کشتی کے بعد جب ہم مقابلہ کرتے ہیں پھر وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے۔ آمین۔ اگر ہم مقابلہ ہی نہ کریں، وہ آتا ہے تو ہم کہیں جو مرضی کر لے، کرنا ہے تو کر لے، تو وہ تو کرتا رہے گا۔ آپ نے اجازت دے دی اسے، ہم نے اسے اجازت نہیں دینی۔ روح القدس جب ہم پر ظاہر کرے کہ آپ کے گھر میں، آپ کی شخصی زندگی میں، آپ کے چرچ میں، آپ کے محلے میں یہ ابلیس کام کر رہا ہے، تو ہم نے یسوع کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، یسوع کے نام سے اسے بھگانا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ پہلے آپ نے بڑی کشتی لڑنی ہے، کشتی کے بعد دنیاوی خیالات پر آپ غالب آئیں گے، اور دنیاوی خیالوں پر غالب آنے کے بعد آپ خدا تک پہنچ پائیں گے۔ آمین۔ ورنہ دعا میں تو ابلیس آپ کو دنیاوی خیال دے گا، انوینج ہو جائے، منہ سے نہیں کہیں گے لیکن ذہن سے ہو رہا ہوگا، ذہن میں اس کا یہ نہ ہو جائے، اس کا وہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، ایسے ہمارے خیال چلتے رہیں گے۔ ہم خودی کا انکار نہیں کر پا رہے، کیونکہ خودی کا انکار کرنے والا شخص اپنی جنگ خود نہیں لڑتا، اپنے فیصلے خود نہیں کرتا۔ خودی سے انکار کرنے والا شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے سپرد کرتا ہے، اور خدا پھر اس کی جنگ لڑتا ہے۔ آمین۔ اور جب خدا جنگ لڑتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت لکھا ہے یہاں پر، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین، ہاللویہ، ہاللویہ۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں، یہ کشتی انسانوں سے نہیں ہے، کسی ایک چرچ کی دوسرے چرچ کے ساتھ نہیں ہے، یہ کشتی نہ ہی کسی عقیدے کی دوسرے عقیدے کے خلاف ہے، یہ کشتی روحانی مقاموں میں، آسمانی مقاموں میں شرارت کی، تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہے، اور یہ روحانی عالم میں لڑنی پڑے گی، دعا میں ٹھہر کر۔ اس کشتی کو آپ جسم میں نہیں لڑ سکتے۔ بہت سے لوگوں نے جسم میں اس کشتی کو لڑا اور وہ ہار گئے، لیکن جنہوں نے دعا میں بیٹھ کے لڑا وہ جیت گئے، اور وہ انہیں خدا نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ خدا نے انہیں فتح دی۔ آمین۔ کئی بار ہمیں یعقوب کی طرح کشتی کرنی پڑتی ہے، جب تک تم مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ آمین۔ ہم برکت حاصل کرنا چاہتے لیکن کشتی کرنا نہیں چاہتے۔ تو دعا میں بھی آپ جنگ لڑتے ہیں، گھٹنوں پر بیٹھ کر، خدا کی حضوری میں آ کر، خدا سے مدد مانگ کر، خدا سے کہہ کر، اور پھر اس طرح کا رویہ خودی سے انکار والا رویہ ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ کئی دفعہ دعا کا جواب آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے، دانیل کی طرح 21 دن لگ گئے، دعا کرتا رہا، دعا کرنے سے نہیں رکا، کوئی کاہلی پن کا بھی مظاہرہ نہیں کیا، اتاولا بھی نہیں ہوا، بے دل بھی نہیں ہوا، دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اور خدا نے پھر جواب بھی دے دیا۔ آمین۔ بے دل نہیں ہونا،
دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے۔ خداوند یسوع کے شاگردوں بھی یسوع کی دعائیا زندگی اور معجزات کی قدرت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ آمین۔ کتنی بار ہم دعا کرتے، خدا مجھے دعا کرنے کا فضل دے، میری مدد کر، میں دعائیا جنگجو بن جاؤں، میں مرد دعا بن جاؤں، میں دعا کرنے والی خاتون بن جاؤں، میں دعا کرنے والا نوجوان بن جاؤں، میری پرسنل پریئر بڑھ جائے، میری دعائیا زندگی بڑھ جائے۔ کتنی بار ہم نے یہ کہا ہے اپنے آپ سے، کتنی بار ہم نے خدا کے حضور آنے کی خواہش کی ہے کہ نہیں، میں اپنی خودی کا انکار۔ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں نا چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، معاملات کو درست کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، صرف ہم اپنی خودی کا انکار کر کے دعائیا جنگجو بن جائیں، چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی، آپ بیداری کے ایجنٹ بن جائیں گے، لوگ آپ کے وسیلہ سے یسوع کے پاس آئیں گے، آپ کی زندگی پرقوت زندگی ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں سے معجزات کی قدرت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے خداوند یسوع کو جلال ملے گا۔ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ خدا کا بندہ، سچا بندہ ہے، یہ واقعی خدا کی بندی ہے۔ لیکن اگر ہم غصے میں رہیں، کرودھ میں رہیں، نہ معافی میں رہیں، ہم خودی کا انکار نہ کریں، دعا کرنے والے نہ ہوں، تو پھر ہم سٹرگل کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حقیقی طور پر ہم نے خدا کو اپنا آپ دینا ہے، اپنے ہر ایک کام کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ مرکز 9 باب 23 سے 29 آیت میں ایک حوالہ ہے، جب یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ ایک بدروح کو نہیں نکال سکے، انہوں نے دعا کی لیکن بدروح نہیں نکلی، اور پھر جب یسوع مسیح آیا اس نے دعا کی اور وہ بدروح چلی گئی چھوڑ کر، اور وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے کیلے میں کہا خداوند یسوع ہم کیوں نہیں نکال پائے اس بدروح کو؟ خداوند یسوع نے کہا اس طرح کی روح جو ہے دعا کے وسیلہ سے ہی جاتی ہے۔ آمین۔ آپ کے بہت سارے مسئلوں کا حل دعا ہے۔ اگر آپ سٹرگل کر کر کے تھک گئے ہیں، زور لگا لگا کے تھک گئے ہیں، اگر آپ پیسہ خرچ کر کر کے تھک گئے ہیں، ڈاکٹر چینج کر کر کے تھک گئے ہیں، تکلیف سہ سہ کر تھک گئے ہیں، تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یسوع کے پاس آ جائیں، اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اس سے قوت بہنا شروع ہو جائے گی۔ اور آج میں اور آپ کیسے اس کی پوشاک کا کنارہ چھوئیں گے؟ دعا کے ذریعہ سے، دعائیا زندگی بڑھا کر ہم اس کی پوشاک کا کنارہ چھو سکتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کر کر دعا میں لگے رہنے سے۔ دیکھیں ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہزاروں لوگوں تک رسائی کرنا چاہتے ہیں، ہم روحیں جیتنا چاہتے ہیں، ہم گرہوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم جکڑوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم بیماروں کو شفا دینا چاہتے ہیں، ہم یسوع کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے کونوں میں جا کر یسوع کے گواہ بننا چاہتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ہی راز ہے، یہ سب کچھ خدا آپ کو کرنے کا فضل دے گا اگر آپ دعائیا زندگی مضبوط کر لیں، اگر ہم خودی کا انکار کریں، اگر ہم اپنا آپ خدا کے سپرد کر دیں، اگر ہم اپنا روحانی ڈسپلن بنا لیں، ہم خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں بڑھتے دیکھیں گے، اور لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کلیسیا بیدار ہو؟ کتنے ہیں جو بیداری کے ایجنٹ بننا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو پر قوت زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ پر قوت زندگی، روح القدس سے بھری ہوئی زندگی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں؟ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم مل کر دعا کریں گے، اپنی خودی کا انکار کریں گے۔